अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो वाक़या है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनकी ज़ौजा हज़रत हाजरा का है, जो कि बहुत ही मशहूर वाक़या है। जब आप सफ़ा और मरवा के चक्कर लगा रही थी, ये उस दौरान का वाक़या है। तो आगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त तो बता ही दिया था कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा, और फिर आज़माया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आला ख़ानदान अता किया। फिर उसके बाद आला ख़ानदान जब अता कर दिया तो उन्होंने ये भी उन्हें बेटों की खुशखबरी भी दे दी थी। उनको 2 बेटे हुए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए थे और एक इसहाक़ अलैहिस्सलाम हुए थे। और उनकी 2 ज़ौजाएँ भी थीं, एक बीवी हाजरा थी और एक अम्मा सारा थी। तो ये वाला जो बयान है वो हज़रत हाजरा के ऊपर है, जो कि बहुत ही मशहूर वाक़या है। जो सफ़ा और मरवा पर जब उन्होंने चक्कर लगाए थे शदीद प्यास से, ये वो वाला वाक़या है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, लेकिन अभी सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे जब ये वाला वाक़या हुआ था। तो वो जब मक्का में आकर आबाद हुई थी हज़रत हाजरा, फिर आपकी जो दोनों ज़ौजा थी वो आपके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ी रही थी। ऐसा नहीं था कि इतनी ज़्यादा आजमाइशें आई थी, क्योंकि पैगंबरों पर तो आजमाइशें आती हैं। तो जब आजमाइशें आई थी तो उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा था, दोनों उनके साथ खड़ी हुई थी। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब तुम लेकर के जाओ हज़रत हाजरा को। कहाँ पर? वो पहाड़ पर, सफ़ा मरवा के पहाड़ पर, और वहाँ जा कर के छोड़ दो। तो ऐसे नहीं छोड़कर आ गए थे, फिर वो उनको लेकर के गए ऊँट पर बैठकर। तो वो जब ऊँट पर बैठकर उनको लेकर के जा रहे थे तो आइट साइड में मतलब पूरा जो था वो रेगिस्तान था, घना रेगिस्तान था, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था, एक पंछी भी नहीं था, पानी का नामो निशान तो बहुत दूर की बात है। तो आप घबरा भी रही थी, अंदर से आपके मन में थोड़े बहुत सवाल पैदा हो रहे थे। तो जब फिर वो गए, ये जितना सुनने में आसान लग रहा है ना कि हाँ बस रेगिस्तान था और आप ऊँट से गए और उनको छोड़ करके आ गए, वो सफ़र घंटों का सफ़र था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा को मक्का के पहाड़ों पर छोड़ करके आ रहे थे, तो उन्होंने कोई शिकायतें नहीं की, न ज़्यादा सवाल जवाब किए। सिर्फ एक सवाल किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि ये जो आप मुझे यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला का हुक्म है या आप अपनी मर्ज़ी से छोड़कर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आप अल्लाह पर तवक्कुल रखती थी ना। उनको पता था कि अल्लाह ताला ने अगर हमें यहाँ भेजा है तो किसी न किसी वजह से भेजा होगा। अल्लाह ताला ऐसा ज़ाया नहीं करेगा, ना फालतू तड़पाने के लिए अल्लाह ताला ने तो यहाँ रखा नहीं होगा। हाँ, अल्लाह ताला ने आजमाइश ली थी उनकी। तो जब वो उनको वहाँ पर छोड़ करके चले गए, सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, पानी का नामो निशान नहीं था, बहुत घंटों हो गए थे। फिर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शदीद प्यास से तड़प रहे थे, ज़मीन पर आपने उनको लिटा दिया था, फिर वो शदीद प्यास से तड़प रहे थे। तो जब आपकी जो बीवी थी हज़रत हाजरा जो थी, वो सफ़ा और मरवा के चक्कर लगा रही थी, इधर से उतर रही थी फिर उधर चढ़कर जा रही थी कि कहीं कोई दिख जाए या कहीं कहीं से भी पानी दिख जाए। वो पानी वहाँ पर था नहीं। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी और उसी वक्त जिब्राहील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। कौन नाजिल हुए? जिब्राहील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने एक अपना पर मारा, वो पर मारा तो वहाँ पर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियाँ मार रहे थे ना, वहाँ से चश्मा फूटा और वहाँ से शदीद पानी, लाइक मतलब प्रेशर वाला पानी निकलना चालू हुआ। और वो इतना निकलना चालू हुआ, इतना निकलना चालू हुआ कि वो आज तक भी निकल रहा है और वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे जमजम कहा जाता है, जिसे जमजम कहा जाता है, जिसे अल्लाह ताला ने आज इस्लाम का मरकज़ बनाया। अल्लाह ताला ने पहले बस उनको हुक्म दे दिया था, बताया नहीं था कि ऐसा ऐसा होगा। और ये जो पानी है ये आज तक भी जारी है और इस हद तक का फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने घरों में पाइपलाइन डलवा ली हो, नहीं, ये पानी सिर्फ और सिर्फ मक्का जाता है, वहाँ के हाजी पीते हैं जो उम्रे पर जाते हैं ना, तो बस वो उन्हीं के लिए है, बस वो उन्हीं के लिए सीमित है। तो ये वही मशहूर जगह है। और ये जो अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा के, आज भी जो उम्रे पर जाते हैं लोग, वो सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाते हैं, आप ही की तरह, जैसे हज़रत हाजरा ने लगाए थे ना, वैसे ही पूरे। तो इससे एक बात ये भी है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर छोड़ दिया था और वो शदीद प्यास से तड़प भी रही थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की थी। और ये बात अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी आपकी, क्योंकि आपने शिकायत बिल्कुल भी नहीं की थी।
بالکل بھی، ورنہ آج اگر ذرا سا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں یوزولی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور یہ کیوں ہو گیا، اب میں کیا کروں گی، اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یا آپ تو کچھ آتے تو ایسا نہیں ہوتا، ایسے کر لیکن انہوں نے ایک بھی لفظ شکایت کا اپنے ذہن سے یا زبان سے نکالا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ چیز پسند آئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا بھی، اتنی صدیاں بیت چکی ہیں اور ابھی بھی اللہ جانے وہ تو آگے کتنی صدیاں اور بیتنے والی ہیں۔ تو بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر آپ پکا ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس سے بہترین چیز سے نوازتا ہے۔ تو ایسا ہوا، اس کے بعد حضرت ہاجرہ جو تھی وہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جب وہ زمزم کا پانی نکلا تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور وہ نکلے جا رہا تھا۔ تو جو حضرت ہاجرہ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی، اے زمزم رک جا ایسے کر کے وہ کہہ رہی تھی، اور وہ پھیلے جا رہا تھا، نکل کر وہ پھیلے جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی زبان یہ بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ تو یہ زمزم کے روحانی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں۔ ادھر تو انہوں نے قربانی دی تھی، ادھر ان کی آزمائش ہو گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی الگ آزمائش ہوئی تھی کہ ان کو ان کے ابا نے آگ میں ڈال دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، پھر آپ نے اپنا ملک چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان نوازا، بیٹے نوازے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ پیغمبر ہوں گے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو جب مکہ چھوڑ کر آ گئے اور یہ سارا واقعہ ہو گیا، پھر آپ فلسطین آئے، بیت المقدس کی طرف جب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا کیا، پھر وہ تھے اسحاق علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو اسحاق علیہ السلام کی قوم مطلب اولادوں میں سے بہت سارے پیغمبر آئے تھے، پر جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی قوم میں سے 2000 سال تک کے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی قوم میں سے 2000 سال تک کے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ ایک لاسٹ میں جو سب سے آخری میں پیغمبر آئے تھے وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ۔ پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک قبلہ تھا جرہم، وہ جا رہا تھا ریگستان کے ادھر سے، عرب کے ریگستانوں کے ادھر سے، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سائڈ پر بستی میں پانی ہے، تو وہ ادھر آئے پانی کے لیے، پھر انہوں نے وہاں ٹھہرے، وہ وہاں پر، پھر وہ وہیں پر آباد ہو گئے۔ تو انہی میں سے ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور پھر شادی کے بعد گزارا کیسا ہوا، مطلب کھانے کا۔ تو کھانے میں آپ کیا کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام جنگل چلے جاتے تھے، اور جنگل جب جاتے تھے تو وہاں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کا شکار کر لیا کرتے تھے، اور آ کر کے اس کو بنا کر کھا لیا کرتے تھے، یہی آپ کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ تو ایک وقت ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے اسماعیل علیہ السلام کے گھر ان سے ملنے کے لیے، تو اسماعیل علیہ السلام تو ان کو نہیں ملے، ان کی زوجہ ملی تھی، تو ان کی زوجہ سے انہوں نے بات کی، وہ آئے، وہ بیٹھے، اور ان کی زوجہ سے انہوں نے بات کی، تو انہوں نے ایسی گفتگو میں بہت زیادہ شکایتیں کی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تو بہت ناشکری عورت ہے، یہ نہیں رہ سکتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ پیغمبروں آزمائشیں آتی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے وہ والا سفر۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے ایسا کہہ دینا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے، اور وہ ایسا کہہ کر کے گئے ہیں کہ گھر کی کیواڑ تبدیل کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ طلاق دے دو، مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ طلاق دے دو۔ تو جب وہ آئے گھر پر اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی زوجہ نے ان کو سب کچھ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، آپ کے والد آئے تھے، اور وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ گھر کی کیواڑ سیدھی کر لو، گھر کی کیواڑ تبدیل کر لو، تو آپ نے ان کو اپنا مطلب بتایا کہ ایسا مطلب ہے اس کا۔ تو پھر آپ نے ان کو طلاق دی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ناشکری تھی، انہوں نے بہت سی شکایتیں بھی کی تھی، تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری طرف اسحاق علیہ السلام جو تھے، تو ان میں سے سب سے پہلے جو ان کی اولادوں میں سے آئے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام آئے، جو مصر کے بادشاہ بھی بنے تھے۔ پھر مصر کے بادشاہ بنے تو پھر اس کے بعد فرعون کی حکومت آ گئی تھی۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل میں کتنا آتنک مچا رکھا تھا، اس نے سب کو غلام لیا تھا اور خدمت کرواتا تھا اپنی۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا انہوں نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ ہی کی اولادوں میں سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے تختہ الٹا کیا، فرعون کا تختہ الٹا کیا۔ پھر فرعون کے بعد جو تھے، مطلب فرعون کا تختہ الٹا کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، تو پھر انہی کی اولاد میں سے یہ سب تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے یہ۔ پھر
قائم ہوئی. پھر داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی حکومت ملی, پھر وہ قائم ہوئی. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آئے, پھر انہوں نے حکومت قائم کی کچھ وقت تک. پھر حکومت چلی ان کی, ٹھیک ہے, پھر ان کی حکومت ختم ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے پیغمبر بھیجے ایسے. پھر اس کے بعد حضرت عمران تھے ایک, جو کہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا انہیں. حضرت عمران تھے جو ولی تھے, اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, بس ولی تھے. تو جو حضرت عمران تھے, جو ان کی زوجہ تھی, انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ مجھے بیٹا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی, اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دوں گی. تو حضرت عمران کے ہاں بیٹا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہو گئی. ان کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہو گئی, اور ان کا نام مریم تھا. ان کا نام مریم تھا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا نا کہ ان کے جو خالو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. تھوڑا مشکل ہے یہ, میں واپس. تو جو حضرت عمران تھے, عمران کی جو زوجہ تھی, انہوں نے منت رکھی. منت کیا رکھی کہ ان کو جو بیٹا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے لگا دیں گی, ٹھیک ہے. پر ان کو بیٹا نہیں ہوا, کیا ہوئی, ان کی بیٹی ہوئی. بیٹی کا نام کیا تھا, مریم تھا. تو جب مریم علیہ السلام ہو گئی, پھر اس کے بعد ان کے جو خالو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بڑھاپے میں گئے اور ان کو اولاد کی خوشی ملی, اور اولاد ان کی کون تھی, یحییٰ علیہ السلام. تو یہ جو یحییٰ علیہ السلام ہے, زکریا علیہ السلام, مریم اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ جو چاروں ہیں ایک ہی دور کے ہیں, سب ایک ہی دور کے ہیں. تو یہ جو چاروں ہیں جو آپ کے خالو تھے, مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے زکریا علیہ السلام, جو بڑھاپے میں گئے اور ان کو بیٹا ہوا یحییٰ علیہ السلام. تو جو یہ یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, مریم اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ جو چاروں تھے یہ اسی کے دور کے تھے, آپ کے ہی دور کے تھے. تو جو زکریا علیہ السلام تھے نا, وہ اپنے نبی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال کے پہلے کے پیغمبر تھے. جو نبی آئے نا وہ تو 600 سال بعد آئے ہیں, یہ 600 سال پہلے کے وہ تھے. یہ چاروں, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, مریم, یہ چاروں جو پیغمبر تھے یہ ان سے پہلے کے تھے, 600 سال پرانے تھے. اب جب حضرت اسحاق کی اولادوں میں سے جو پیغمبر چلے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو پیغمبر آئے ہیں, ان میں سے سب سے آخری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ جو اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے تھے, جتنے بھی نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ جو جتنے بھی تھے تو ان میں سے سب سے آخری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ جو پورا واقعہ ہے نا, جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسحاق علیہ السلام پر ختم ہوا, پھر اسحاق علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا, تو یہ پورا جو ہے یہ 2000 سال تک کا واقعہ ہے. کتنا ہے یہ, 2000 سال تک کا واقعہ ہے. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کے ادھر 2000 سال تک کے تو کوئی بھی نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کے ادھر تک تو کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا تھا, کوئی بھی پیغمبر پیدا نہیں ہوا تھا, ان کی اولادوں میں سے بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. اور جو سب سے آخری میں آئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہمارے نبی آئے تھے. جو سب سے آخری میں آئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. باقی اگر بہت سارے تھے بیچ میں جو آئے تھے, جو ان سے پہلے آئے تھے, ادریس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں. تو یہ سب جو آئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر تھے. اور پھر ادھر جو عمران تھے, حضرت عمران تھے, ان کی بیوی جو تھی, ان کی جو زوجہ تھی, جنہوں نے منت مانگی تھی کہ بیٹا ہوگا تو اس کو خدمت میں لگا دیں گی, تو اب ان کا واقعہ ہے آگے. تو قرآن فرماتا ہے جو حضرت مریم تھی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, یعنی کہ جو عمران تھے, حضرت عمران جو تھے, ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. پھر خاندان میں جھگڑا ہونے لگا, اور جھگڑا کس بات پر ہونے لگا کہ ان کی کفالت کون کرے گا, یعنی ان کی پرورش کون کرے گا. تو حضرت مریم کے جو خالو تھے, حضرت مریم کے جو خالو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. تو نکاح میں حضرت مریم کی خالہ تھی جو حضرت زکریا علیہ السلام تھے, ان کی جو زوجہ تھیں وہ مریم علیہ السلام کی کون تھی, خالہ تھیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہوتا ہے, خالہ کا ہوتا ہے. تو ان کی پرورش زکریا علیہ السلام نے کی, یعنی کہ ان کے خالو نے کی اور ان کی خالہ نے کی, حضرت مریم کی, کیونکہ ان کی جو والدہ تھی ان کا تو انتقال ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی جب پرورش کری
حضرت مریم علیہ السلام کی اپنے گھر میں پرورش کری، بہت ہی اعلیٰ پرورش ان کی تو جو حضرت مریم علیہ السلام تھیں وہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھیں اور نہایت ہی پاک دامن بھی تھیں آپ۔ اور جب انسان کثرت سے عبادت کرتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے کچھ کرامات ظاہر ہونے لگتی ہیں ان کے اوپر، تو ان کا کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل عطا کیے تھا۔ تو جب وہ گھر آئیں تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں پھل کہاں سے ملے ہیں، تو انہوں نے ایسا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں، بے موسم اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھے ان کی عبادت دیکھ کر۔ تو پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کی، مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، درخواست کی کہ وہ ضعیف تھے زکریا علیہ السلام، اور جب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بھی نہیں تھی پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، وہ تو پیغمبر تھے نا، زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، ان کے سر پر آرا رکھ کر مار دیا گیا تھا، تو ان کا سر پورا دھڑ سے الگ ہو گیا تھا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا دارالامن ہے، دارالجزا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے کمپیریزن میں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پیغمبروں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں دی ہیں۔ اس وقت کے منافقینوں نے ان کے سروں پر آریاں رکھ کے ٹکڑے کر دیے تھے ان کے، ایسا انہوں نے کیا تھا، سب کے قتل کر دیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ناسمجھی ہے، وہ غافل سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، قیامت کا دن بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے حساب کتاب کے لیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔